बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। राजा साहब बाकी बातें तो करेंगे बाद में, ये बताएं कि हुकूमत तो कहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो सीनियर ही नहीं है, वो तो कम्पिटेंट ही नहीं है, वो तो मुतनाज़ा है, और वो अपनी सारी कहानियाँ कि इनको आईनी बेंच में भी नहीं होना चाहिए, सरबराही तो बिल्कुल भी इनके पास नहीं होनी चाहिए, वो तो याह्या अफरीदी के पास भी नहीं होनी चाहिए, ये हुकूमत कहती है। ये याह्या अफरीदी साहब ने कौन सा कोर्स डिसाइड करना शुरू कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आपको पता है, आप जानते हैं, नाज़रीन भी जानते हैं कि जिस वक्त जस्टिस याह्या अफरीदी ने हल्फ उठाया था चीफ जस्टिस बनने का, उससे अगले जब वो सुप्रीम कोर्ट गए, हल्फ उठाकर सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते साथ सबसे पहले जो उन्होंने काम किया था वो काम था जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी वाला मामला था ना, उसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया। और सबसे मुनीब अख्तर वो बता दें साहब, मैं बता 11 इल्ज़ाम उन पर साबक माजी के जो काजी हैं ना, काजी फाइसा साहब, उन्होंने उन पर वो कोई 11 इल्ज़ाम लगाए। वो नोट लिखा, वो दरश्त लहजा इस्तेमाल करते हैं जी, वो बदतमीज़ी करते हैं, एड हॉक जजेस को रिस्पेक्ट नहीं देते जी, बदतमीज़ी करते हैं, फलां फलां सारी वो पूरी कहानी लिखी उन्होंने। और फिर वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उसको उस कमेटी से निकाल बाहर किया। वो जिस तरह मक्खन में से बाल निकालते हैं ना, ऐसे निकाल के बाहर किया उन्हें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ शाह साहब के जो काजी फाइसा साहब ने, जो आपने इंट्रो में भी बड़ी अच्छी बातें की, जो काजी फाइसा साहब ने इंतज़ामी साइड पर उस वक़्त ये तमाम फैसले जो थे ना उनके, ये बुग़्ज़ भरे फैसले थे काजी फाइसा साहब के। ये इंतकाम, ये मुंतकिम मजाजाना फैसले थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि चीफ जस्टिस उस वक़्त के काजी फाइसा साहब वो इख्तलाफ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। अलग वो कहते हैं ना कि इख्तलाफ इस तरह करें कि अगर आपके सर पर वो फाख्ता भी बैठी हो तो उसे भी पता ना चले। वह इस तरह की बातें करते होते थे जब वो केसेस की समाअत करते थे, रिमार्क्स दिया करते थे। बीच में वो अपनी वालदा को भी लाया करते, फिर वालिद साहब को भी लाया करते। वो ये भी कहते थे जो कहता है वही होता है। तो आप मेरी बात सुन लें, आप जो भी कह रहे हैं ना काजी साहब के हवाले से, वो आप नहीं, मैं वो नहीं हूँ ना, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की बातें दोहरा रहा हूँ। वो ये कहते होते। अच्छा, अब देखिए काजी साहब के जो मिजाज था ना उनका, जब वो चीफ जस्टिस बने तो सबसे पहले उन्होंने अपने साथ बटाया जस्टिस सतरमिल्ला को। उन्होंने इख्तलाफ किया, उन काजी साहब ने उन्हें अपने बेंच से अदा कर दिया। उसके बाद जनाब जस्टिस इरफान सादत आए, उन्हें अपने साथ बटाया बेंच में, उन्होंने इख्तलाफ किया, उनको बेंच से अदा कर दिया। उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी आए, उन्होंने भी इख्तलाफ किया, उनको भी बेंच से अदा कर दिया। एक जज सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन से उनके साथ बेंच में मौजूद था और उनके रिटायरमेंट तक वो बेंच में रहा। वो थे जनाब जस्टिस नईम अख्तर खान साहब। वो पहले दिन से, जब से वो सुप्रीम कोर्ट में आए उस दिन से उन्होंने अपने साथ रखा और रिटायरमेंट तक उन्हें अपने साथ। वैसे आपस की बात है, काजी साहब ने रिटायरमेंट तक सो मच सो कि उन्होंने वो जो इशाइया दिया था ना सुप्रीम कोर्ट बार ने, और वो हजामत वाली बात, तो वो हजामत का भी उन्होंने नहीं बताया था। काजी साहब ने बताया था कि उन्होंने मुझे कहा कि हजामत, क्योंकि उन्होंने पहले कौम की हजामत कर दी थी ना काजी साहब ने, और फिर उन्होंने कहा जी तुसी खुद हजामत तक साथ रहे, हजामत तक साथ रहे, कौम की हजामत करने तक साथ रहे। वो बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं शाह साहब, उन्होंने कौम की हजामत करने तक साथ रहे। ये जो तनाज़ात से बचने के हल के लिए ये जो एक कमेटी बनाई गई, अब शाह साहब ये इसके शुरू पहले दिन से जस्टिस मंसूर शाह इसके जो है ना वो सरबराह थे। यहाँ पर असल में ये सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार, सुप्रीम कोर्ट की राहदारियाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन इस बात के शाहिद हैं, इस बात के गवाह हैं। वो आप जाएँ सुप्रीम कोर्ट तो वो चीख कर ये बताएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार ये चीख कर बताएंगे कि काजी फाइसा की पुश्त पर अगर कोई खड़ा था तो जस्टिस मंसूर शाह खड़ा था। जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, सर्वाइव नहीं, अनवर मंसूर साहब ने ये खुली अदालत में ये बात की कि माय लॉर्ड, यहाँ पर जितने भी जजेस बैठे हुए ना, इनमें एक जज ऐसा है जिसने जस्टिस काजी फाइसा का केस लिखा
اور قاضی فائز صاحب اس کو کیس کو لڑ رہا ہے، ان کا اشارہ جسٹس منصور شاہ کی طرف تھا، سپریم کورٹ کے در و دیوار بھی کہتے ہیں۔ اب بیچ میں دوریاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ میں نے کہا کہ وہ اختلاف برداشت نہیں کرتے نا قاضی فائز صاحب۔ 12 جولائی کا فیصلہ آیا تو قاضی صاحب نے سب سے پہلے یہ کام کیا جی کہ 22 جولائی کو انہیں کمیٹی کی سربراہی سے علیحدہ کر دیا۔ پھر ان کا ڈرائیور تھا، ایک ریسرچر بھی تھا لاہور سے، شاہ صاحب جب آئے تھے یہاں سپریم کورٹ میں تو وہ لاہور سے ساتھ لے کر آئے تھے اسے۔ اچھا وہ او ایس ڈی تھا، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی یہاں تھا نہیں، یہاں پر تو ان کو ظاہر ڈیپوٹیشن پر لایا گیا تھا کیونکہ وہ تنخواہ وہاں سے لے رہے تھے لیکن کام یہاں کر رہے تھے۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ قائد صاحب نے ان کو بھی واپس لاہور بھیج دیا اور یہ خبر دی، بھیجنے کے بعد یہ خبر دی کہ جی میں نے یہ کام کیا، آپ بڑا کام کیا، میں نے آپ کو اس کو واپس بھیج دیا، یہ خبر چلائے، آپ بریک کرے خبر۔ اور بعد میں یہ بھی کہا کہ یہ تو معمول کے یہ تو معمول کیا، یہ تو معمول کے ہوتا رہتا ہے، اوور ہو گیا تھا، بہت سارے لوگوں کا حق ضائع ہو رہا تھا، وہ پوری کہانی بیچ میں انہوں نے ڈالی نا۔ پھر ان کا ڈرائیور، وہ گاڑی بھی ان سے ایک لے لی واپس، جسٹس منصور شاہ سے جو گاڑی تھی وہ بھی واپس لے لی۔ ان کا کمپیوٹر جس پر وہ کام کر رہے تھے، وہ کمپیوٹر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو سیکرٹری تھا ڈاکٹر مشتاق، ان کی گاڑی میں رکھتے ہوئے CCTV فوٹیج میں آیا تھا نا، ان کی گاڑی کے، ان کے ڈرائیور کی گاڑی میں رکھتے ہوئے وہ آیا تھا۔ وہ FIR کاٹی گئی تھی ملازمین کے خلاف، لیکن وہ FIR کہیں دب گئی، کوئی پتہ نہیں کہاں گئی کہاں نہیں گئی۔ اچھا اس واقعے کا میرے علم میں نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں میرے علم یہ CCTV فوٹیج میں آیا تھا کہ ڈاکٹر مشتاق کا جو ڈرائیور ہے وہ کمپیوٹر اٹھا کر گاڑی میں رکھ رہا ہے۔ پھر FIR تھانہ سیکریٹریٹ میں ہوئی، لیکن وہ FIR بھی قاضی صاحب کی طرح، جس طرح وہ کہتے ہیں نا قاضی صاحب جدھر گئے پتہ نہیں وہ بیڑیاں ادھر گئے ملا، وہ بھی کہیں گم ہو گئی، وہ چلی گئی۔ اب ایک ایک کر کے شاہ صاحب، ایک ایک کر کے وہ فیصلے، وہ تمام فیصلے ردی کی ٹوکری میں پھینکے جا رہے ہیں۔ ریورس کیا ہوتا ہے جی، وہ تمام فیصلے چیف جسٹس جیا آفریدی اٹھا کر ایک ایک فیصلہ، انتظامی سائٹ کے فیصلے بھی وہ اٹھا کر ردے کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں۔ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ پھینکا گیا، اب یہ جو نیا نوٹیفکیشن آیا ہے اس کو جو پرانا تھا اس کو اٹھا کر 22 جولائی کو وہ پھینکا گیا، اب نیا نوٹیفکیشن کر دیا گیا۔ اور نیا نوٹیفکیشن میں جسٹس منصور شاہ کو انہوں نے اس کا سربراہ بنایا، ان کے ساتھ باقی لوگ جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عائشہ ملک پہلے سے موجود تھے، وہ اب بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں شاہ صاحب کہ ایک پیغام تو جاتا ہے نا حکومت کو۔ آپ نے کہا جی کہ وہ سنیاٹی والی بات، وہ جسٹس منصور والی بات، منیب اختر سنیاٹی، مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ جو سنیاٹی ہے وہ جس وقت، یہ آپ کی بات درست ہے کہ جس وقت وہ ڈرافٹ لکھا جا رہا تھا وہ شاید دماغ بیٹھے ہوئے تھے، میرٹ میں لکھا، مکینک بیٹھے ہوئے تھے، ترمیم کے مکینک، وہ میرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا مکینک بھی اتنے ٹاپ کلاس کے، وہ میرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لکھ رہے تھے۔ نہیں مسئلہ ہے وہ مکینک اچھے تھے، مکینک بہت اچھے تھے، آپ کو نہیں معلوم، وہ مکینک سائیکل کے تھے، کھول کے انہوں نے وہ ٹریکٹر کھول بیٹھے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ سائیکل کا مکینک ٹریکٹر کھول دے گا تو پھر نتیجہ یہی ہوگا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم جیسے ہی کریں گے تو ہم جب پینل بنا کر بھیجیں گے تو اس میں وہ پہلے سے یہ ڈن تھا، طے شدہ تھا جی کہ جسٹس جیا آفریدی کو چیف جسٹس بنائیں گے تو جسٹس منصور وہ استعفیٰ دے گے، وہ استعفیٰ اسی وقت جیسے ہم اناؤنس کریں گے ان کو نامینیٹ، وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے۔ اور پھر سنیاٹی شروع ہوگی جناب، ان کے موسٹ فیورٹ وہ متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں، میں نے اس دن متی اللہ جان صاحب کو کہا صادق حکومت کو امین جج کی تلاش، میں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا اپنے ایک ویلاگ میں کہ پتہ نہیں وہ مسلم لیگ نون کے کارکن بن کر اس بینچ کے سربراہ بنیں گے، یہ بات کی تھی متی اللہ جان صاحب نے جسٹس امین الدین کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا وہ اتنی سخت باتیں کر سکتے ہیں بھائی جان، میں توہین، میں ان کی بات کر رہا ہوں، توہین عدالت ہے لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہاں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ان کا یہ پلان تھا کہ وہ استعفیٰ دیں گے تو سنیاٹی شروع ہوگی جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل سے، پھر جو کمیشن بنایا جائے گا اس میں یہ لوگ ٹاپ 3 اور بینچ کا وہ سارا کچھ آ جائے گا، لیکن سارا معاملہ الٹ ہو گیا اور ان کے گلے پڑ گیا، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ سب سے پہلے آپ ہی کے ویلاگ میں خبر یہ مسکین نے بریک ہے، وہ استعفے والی بات نہیں ہوگی جناب، ٹھیک ہے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اور سنیاٹی شروع ہوتی ہے جناب۔ جسٹس جیا آفریدی نے کہا اچھا استعفیٰ نہیں دیا تو پھر جو حکومتی نون لیگ کے وکلاء، کچھ سوشل میڈیا کچھ ایکٹیوسٹ اور جو حکومت کے قریب ترین ہیں، انہوں نے یہ پچھلے کچھ دنوں سے ٹویٹ کرنے شروع کیے ہوئے تھے
کہ دیکھیں جی مستعفیٰ اگر باعزت بندہ ہو تو وہ چلے جانا چاہیے یہ وہ. اور بھائی یہ تو فوج کا قانون تو نہیں ہے نا سلوٹ تو نہیں مارنا ہوتا ہے سلوٹ نہیں. اور دوسرا یہ آئینی ہے, یہاں پر جج حلف اٹھاتا ہے سر, جج جب بنتا ہے نا تو وہ حلف اٹھاتا ہے, فوج کے اندر حلف نہیں اٹھایا جاتا. آئین کی پروٹیکشن کا حلف اٹھاتا ہے, اور آئین کی پروٹیکشن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ سے ظاہر ہے کہ اس طریقے سے استعفیٰ دے کر تو نہیں چلے جائیں گے نا. جس آئین کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی پامالی فار ایگزامپل ہو رہی ہے تو آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے. جب وہ ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی آتا ہے وہ. تو فوج کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا سر. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت بار بار یہ پروپیگیٹ کر رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد, اچھا ایک یہ بھی بتائیں کہ وہ تو نہیں ہوتا کہ کفن میلا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے, چلیں اس کو تھوڑا ڈائلیوٹ کر لیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا فوکس ہے لندن کی طرف کہ لندن میں کچھ واقعات ہو رہے ہیں, اس کے اوپر I have a different opinion on that. میں مطلب میرا ایک رائے مختلف ہے جو لندن میں ہو رہا ہے, اس پر میری بھی رائے مختلف ہے کہ آپ احتجاج کریں, لیکن یہ تضییق باغنا یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے, فیملی جب ساتھ ہو. لیکن اب ظاہر ہے کہ جو لوگ ہرٹ ہوئے ہیں ان کا سینٹیمنٹ مختلف ہے. لیکن وہ جو ادارہ ہے جس کی وہ سربراہی ابھی چھوڑ کر گئے ہیں, ابھی گئے ہوئے ان کو ایک ہفتہ مکمل نہیں ہوا. آج جمعرات ہے, جمعے والے دن ان کا غالباً آخری وہ تھا فل کورٹ. جی فل کورٹ رات 12 بجے تک تھے. ایک ہفتے سے پہلے سب کچھ بھلا دیا, وفا کا کیسا صلہ دیا. نہیں میں شاہ صاحب ایک بات, یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سارا انہی کا ادارہ, یعنی کہ یہ بغاوت ہی ہوتی ہے, بغاوت انہی کے خلاف سارے جج کھڑے ہو گئے نا, ان کو نشانے پر رکھ لیا, ان کو آپ سمجھے کہ دوسرے الفاظ میں کٹہرے میں کھڑا کر دیا بھائی کہ جو آپ کام کرتے تھے وہ غلط کر رہے ہیں آپ نا. یہی بات ہے. میں یار شاہ صاحب بس حد احترام یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب وہ قاضی القضاء تھے تو یہاں پر میں نے دیکھا جی کہ میں اچھا جب بھی ان کی عدالت میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب میں مس کرتا ہوں, ان کی عدالت میں وہ تضییق کرتے ہوتے تھے لوگوں کی. ان کے سامنے جو بھی کھڑا ہوتا تھا نا, مصطفی کاظمی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جی, وہ کس کے کہنے پر اس کو پولیس اٹھا کر لے گئی تھی. وہ پولیس نے ویسے تو انہوں نے اٹھایا نا جی, وہاں انہوں نے بات کی جو اس خاتون کے ساتھ انہوں نے کیا, اور خاتون ویل چیئر پر آئی, اسے کہتے ہیں کہ یہ بانے کر کے آئی ہوئی ہے, جو اسلامک یونیورسٹی کی وہ تھی خاتون, یہ بانے کر کے آئی ہوئی ہے. اور جو بھی وکیل ان کے سامنے جاتا اس کی تضییق کرتے, کبھی کہتے اچھا وکیل ڈھولچی تبلچی اور صحافیوں کو, اچھا پھر وہ وکلاء ڈالر ٹیوبرز یہ بھاگے ہیں, اب یہ جا رہے ہیں اور وکلاء کو ان کا لائسنس معطل کرنے کی دھمکی دیتے, اور سپریم کورٹ بار کے وہ بار کونسل کے چیئرمین اور فلاں کو بلاتے جناب کہ یہ قاضی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ یار وہ پہلے کہتے ہوتے تھے, میری اماں کہتے ہوتے تھے کہ کون مرے گا کون جیتے گا وہ اس کا دیکھے گا جو کچھ کرتا ہے. لیکن آج کل تو یہ ایک ہفتہ نہیں گزرا جو قاضی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جیسا کرو گے ویسا بنو گے. دنیا دیکھ رہی ہے نا آپ نے کیا کیا ہے, اور یہاں پر آپ کا ادارہ وہاں سے گئے, ابھی آپ کی سانسیں وہاں موجود ہیں, قاضی صاحب کی سانسیں ہیں موجود ہیں وہاں پر, وہ دور دوار میں وہ جاتے جاتے ٹائم لگے گا نا. اچھا وہ پیچھے سے ان کے خلاف اس طرح, اچھا ابھی تک دیوار پر ان کی تصویر نہیں لگی. میں دیکھ رہا ہوں کہ تصویر جب لگے پھر اس پر میں پروگرام کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ, کہ یہی قاضی صاحب کہتے تھے کہ جو تصاویر لگی ہو چیف جسٹس کی یہ یہاں سے ہٹوائیں اور ایک چیف جسٹس کی تصویر الٹے لگائیں. جس دن ان کی تصویر رکھی نا پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا. صحیح ہے. اچھا دوسرا مجھے اب کوئکلی یہ بتا دیں کہ جو حکومت ساری ٹرائی کر رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان دونوں کو کسی طریقے سے منظرنامے سے مائنس کر دیا جائے, حکومت تو بڑا اوپن کھلا نیکڈ اٹیمپٹس کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیا ہے اب تک منصور علی شاہ کے حوالے سے, ان کو جو ڈیو رسپیکٹ دی جانی چاہیے وہ دی ہے؟ فل کورٹ میں انہوں نے بھی جوائن کیا, ان کے کیس انہی کا منصوبہ جو ہے نا اس کا ریئل کیا نا, انہی کے منصوبے نے پریس ریلیز میں موجود تھا نام, یہ سب کچھ کیا. اب یہ کمیٹی کا سربراہ ان کو بنا دیا, یہ سب کچھ کر کے کیا جسٹس یحییٰ آفریدی نے باندھ دیا حکومت کے اس فکشن والی جو. اچھا ایک بات میں آپ کو شاہ صاحب میں کوئکلی ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا نا, ایک بات یاد رکھنا میری کہ 5 لوگ سپریم کورٹ سے ہوں گے, 5 جج, 5 2 اپوزیشن کے, یہ 7 جج, یہ 7 ووٹ ایک طرف ہوں گے. یہ بات آپ یاد رکھنا, یہ 7 ووٹ ایک طرف ہوں گے سپریم کورٹ کے سارے 5 سپریم کورٹ کے. لیکن ابھی تو سپریم کورٹ کے 4 ہوں گے نا, ابھی تو آئینی بینچ کا سربراہ ہی نہیں بنا.
تو سربراہ نہیں بنا تو وہ ممبر ہی نہیں بنا. تو وہ جوڈیشل کمیشن نہیں، پھر تو 13 لوگ پورے ہوں گے ممبر، تو پھر بنے گا نا. یہ ابھی تو ایک ممبر ہی کم ہے, ایک ممبر appoint کم نہیں ہے ہوا. اس کی. وہ جو ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ بھی ممبر ہے. تو وہ اس صورت میں یہ ہوگا 5 تو 7 ووٹ ہوں گے. یہ بات آپ یاد رکھنا. جب لیکن اب یہ 6 ہو گئے. 6 ہوں گے. 6 یہ ہوں گے تو 6 دوسری طرف ہوں گے, تو آپ ٹائی کہہ ہو رہے گئی ہیں نا. کہ جسٹس امین الدین خان کا ووٹ جو ہے, بالکل میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ کو 2 پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ اور 4 یہ 6 ووٹ. یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا, جس دن یہ ہوگا انشاءاللہ اس دن بات کریں گے. اور جو بات اگر یہ ہوگا نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر یہ ہوگا تو پھر اس صورت میں بلاول کا ووٹ بھی ادھر آ جائے گا. میں جو کہہ رہا ہوں نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. وہ مقناطیس ہوتا ہے نا, کھینچ لیتا ہے. بالکل میں جو کہہ رہا ہوں نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے درست سمت میں یہ قدم اٹھائے ہیں, اور حکومت پریشان ہے ان معاملات سے. حکومت پریشان ہے. ایک طویل اور بھاری رات تھی, لیکن ٹورڈز دی اینڈ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ بات ضرور کہہ دوں کہ گزشتہ 2.5 سال میں عدلیہ اور حکومت کے درمیان جو لڑائی ہے, اس میں باوجود اس کے کہ عدلیہ کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے, عدلیہ جو ہے اس نے جو پوزیشن لی, عدلیہ کا جو معاملہ تھا وہ آئین کے مطابق رہا, لیکن حکومت جو ہے اس نے آخر میں پریویل کیا. حکومت جو ہے وہ حاوی ہوئی, ڈاڈی رہی, اور اس نے وہ میچ جیتا. لیکن اس وقت جو معاملہ نظر آ رہا ہے, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو میسیجنگ ہو رہی ہے, لگتا یہ ہے کہ وہ پریویل کریں گے, لگتا یہی ہے کہ ان کی جیت ہوگی, اور حکومت کی یہ جو کوشش ہے اس کو شاید شکست کا منہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے. لیکن اگر یہ ایسا ہو گیا تو پھر یہ حکومت کے زوال کا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ آغاز ہے, جو کچھ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.